बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आज के इस स्पेशल एपिसोड में जवाब दो कि मैं हूँ आपके साथ गुफरान चुगताई और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट किंजा बशीर। बड़ी ईद और बड़ी खुशियाँ लिए आपके खिदमत में हम दोनों हाजिर हैं और हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाइए जी। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब, नाइम अमीर हैं जमात इस्लामी के। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी सरगर्मियों में तो बड़े पेश रहते हैं और तूल अर्ज़ के दौरे भी करते हैं पाकिस्तान के, और मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी हो या जमात की नुमाइंदगी करनी हो तो फरीद प्राचा साहब का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। लेकिन इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे गोशे होंगे किंजा जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जानेंगे किस तरह से वो ईद मनाते हैं, किस तरह से ईद बड़ी ईद पर कुर्बानी कैसे करते हैं, ये सब बातें हम उनसे जानेंगे। तो मेरे ख्याल में इंतज़ार करवाए बगैर हम उनसे शुरू करते हैं। जी हाँ सर, बताइएगा कि बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, कैसे कुर्बानी करते हैं और कैसे मनाते हैं इस बड़ी ईद को? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको ईद मुबारक हो, खैर मुबारक, और साथ ही आपके नाजरीन को, सामाईन को, अहले वतन को। ये ईद जो है ये एक सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन्नत अबी कुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अब ये सुन्नत फिर इतनी बड़ी एक निस्बत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो नबियों के अबुल अंबिया शुमार होते हैं। तीन बड़े मज़ाहिब हैं, यानी आसमानी मज़ाहिब हैं, इस्लाम है, यहूदियत है, ईसाईयत है, मसीहियत, सबके वो मुत्तफ़िका और मुश्तरका मता हैं, सबके यहाँ काबिल एहतराम। तो उनकी याद है, उनके बेटे की याद है, कुर्बानी की याद है, तो बड़ी अक़ीदत के साथ मनाते हैं जी, बड़ी मोहब्बत के साथ, उस पूरे जज्बे के साथ कि जिस जज्बे के तहत ये वाजिब की गई। और ज़ाहिर है कि खुशियाँ भी होती हैं, खाने पीने के निज़ाम भी होते हैं। फिर उसके बाद ये कि इसके साथ उन लोगों को के साथ ताल्लुक़ एक बनता है कि जिनके यहाँ कभी घरों में फाके रहते हैं, उनके साथ भी इस ईद पे एक ताल्लुक़ बनता है। फिर एक हमारी अपनी जो सियासी मसरूफ़ियात हैं उनमें अपने कारकुनों से, अपने अहले हल्का से या अपने दोस्तों अहबाब से मिलना, तो बहरहाल एक बहुत बड़ी खुशी वाला। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ईद की एक जो ख़ास बात ये होती है कि इस ईद पर हम कुर्बानी का अहतमाम करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए कुर्बानी के जानवर ख़रीदे भी जाते हैं, फिर उनको ज़िबा किया जाता है और फिर उनके गोश्त बांटने का एक सिलसिला, पूरी एक सरगर्मी, एक एक्टिविटी है। आप ये बताइएगा कि इस ईद पे आपने क्या कुर्बान किया, और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का जानवर जब ख़रीदा जाता है, खुद जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं या मुलाजमीन को भेजते हैं? ज़रा वो थोड़ा सा तफसील में बताइएगा ताकि नाजरीन जान सकें कि आप किस तरह से ईद की शॉपिंग करते हैं। बकरे ही ज़िबा करते हैं जी, हम बकरे ही ज़िबा किए हैं, और उसके साथ एक बड़ी रौनक ये होती है इसकी ख़रीदारी। अब ख़ुद मैं यानी इससे महरूम हूँ, यानी यह है कि बच्चे ही इसको करते हैं। एक वक्त था कि हम ख़ुद भी जाते थे मंडी में और जाके जानवरों का इंतखाब करना, फिर भाव ताव करना, फिर उसमें से देखना कि ये जानवर जो है ये कुर्बानी के काबिल भी है नहीं है। फिर उस पूरा मंज़र एक है, यानी एक पूरा एक शहर आबाद होता है, उस शहर में जाके आप करते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग आए हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोल रहे हैं, तो बहरहाल एक पूरा एक कल्चर है कि जो सामने आता है। तो अब कि यूँ होता है कि जी बेटे मेरे हैं, फैसल है, उसामा है, फिर आगे पोते भी हमारे, अब इस काम में अम्मार है मेरा एक पोता, हाफ़िज़ हसन है, हाफ़िज़ अनस है, इसी तरह इब्राहीम है, ये सारे लग पड़ते हैं। तो बहरहाल एक उनकी ज़्यादा रौनक होती है। जब हम अपने बच्चे थे तो हमारे लिए एक बड़ी रौनक थी। तो सर, आप कसाई बाहर से तो नहीं मंगाते होंगे, ये बच्चे ही सारे इकट्ठे होकर वो कसाई वाला काम करते होंगे? नहीं, वो ये वैसे है, ये बड़ा अच्छा कि आदमी खुद करे। हाँ, लेकिन इसकी न फुर्सत मिलती है न इसकी ट्रेनिंग है। लेकिन हम एक ही जगह पे करते हैं और एक ही जगह पे और भी बाकी जितने बाज़ अज़ीज़ व अक़ारब उनके सब के जानवर एक ही जगह पे ज़िबा होते हैं। या जो जानवर हमने कोई मुस्तहिकीन के लिए अलग से
وہ کیے جاتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ، وہ تقریباً یعنی ایک پورے دن کی ایک رونق ہوتی ہے، اور وہ رونق جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو اس میں بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی بعض بچے تو اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، بعض گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں جانور کا ذبح ہونا، یا جو جانور کے مانوس ہو جاتے ہیں اس جانور کا ذبح ہونا تو بڑا یعنی دل خراش اچھا ہوتا ڈاکٹر ہے۔ صاحب، ابھی تو آپ کی مصروفیت زیادہ ہوتی ہیں اور عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ منڈی میں جانا نہ جانا، لیکن جب آپ نوجوان تھے، جب آپ بچے تھے، جب آپ کے پیرنٹس خریدتے ہوں گے جانور کو، تب آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے کس طرح کا جانور لیا جائے؟ اور پھر اس کو جیسے اب ہم نوجوان لوگ جو ہیں یا آپ کے پوتے جس طرح سے لے کے جانوروں کو گھومتے ہوں گے، کچھ اپنا بتائیے بچپن کے بارے میں، کس طرح اپنے دن گزارتے تھے قربانی سے پہلے کے؟ ہوتا تو یہی ہے جی کہ خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ جی اچھے سے اچھا، بڑے سے بڑا جانور ہو، لیکن والدین کی یعنی اب ہم والدین ہیں، جب ہمارے والدین تھے تو خیال یہ بھی ہوتا تھا کہ استطاعت کے حد کے اندر جو ہے وہ ہو، اور فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا تھا، باقی جو بچے ہوتے ہیں وہ تو صرف ووٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ یعنی، لیکن والدین نے یا جو بڑے ہیں انہوں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس رینج کے اندر ہے کہ جس میں وہ لے سکتے ہیں۔ تو اب بھی یوں ہی ہے، یعنی اس کو ہی مقرر کر لیتے ہیں ذہن میں کہ اس سال ہم اس حد تک اس رینج کے اندر آپ لیں گے، خریدیں گے، کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں، لیکن بہرحال انسان کی لیمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، تو یہ تو اللہ کے راستے میں دینا ہے جی، یعنی یہ کوئی گوشت خوری کا پروگرام نہیں ہے، یعنی یہ قرآن پاک نے بھی کہا کہ اللہ کے پاس تمہارا قربانی کا گوشت بھی نہیں جاتا، خون بھی نہیں جاتا، اس کے پاس کیا جاتی ہے؟ تمہاری نیت جاتی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل کی حالت و کیفیت ہے وہ ان کے پاس جاتی ہے۔ اچھا کنزا، آپ نے دیکھا ہے کہ جانوروں کو سجایا بھی جاتا ہے، بڑے بڑے طریقوں سے سجایا جاتا ہے، ان کے گلے میں گھنٹیاں ڈالی جاتی ہیں اور ہار بھی پہنائے جاتے ہیں، تو ایسے آپ نے اپنے جانور جب بھی قربانی کے لیے لیے ہیں تو انہیں سجایا کبھی؟ لیکن یہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک خاص حد تک، لیکن اچھا سر، ایک بات اور ایڈ آن کروں کہ اس پہ نام بھی لکھ دیتے ہیں اپنے بچوں کا، یا اپنا اس پہ رنگ سے نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جی، اس کے اوپر وہ کرتے۔ اس طرح کی شوق تو نہیں کی ہے، لیکن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور لوگوں کو دیکھا ہے، غبارے بھی باندھ رہے ہیں، اس کو کپڑے بھی گوٹے والے کنارے والے پہنا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر غفران ایک بات عجیب سی ہے، یعنی کم از کم جی اس چیز سے یہ تصور ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بڑا وہ جانور جس کے وہ بڑا وی آئی پی بنایا جاتا ہے اور اس کی خاطر تواضع ہو رہی ہے اس کو، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اگلی صبح اس نے ذبح ہو جانا ہے۔ اچھا، یہی بات جو ہے نا جی ہر اس فرد کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو آج مگن مست اپنے اس میں خزانوں کو لوٹنے میں اور محلات بنانے میں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ جی پھر ایک وہ وقت بھی جس طرح قربانی کے جانور کو اپنے وی آئی پی ہونے کا بڑا ایک ہوتا ہے کہ جی بڑا اس کو ارد گرد بچے پھر رہے ہیں، غبارے بدے ہوئے ہیں، اس کو لے کے نکل رہے ہیں۔ یہ شاید ایک اور بھی کہانی اسی طرح کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت تھاٹ پرووکنگ ہے، اور اس کو اگر انسان سوچے تو اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ ہم ذرا عید کی تیاری کی طرف آتے ہیں، اس موضوع پہ پھر کبھی طوفان اٹھائیں گے پیالی میں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بیگم صاحبہ خاتون خانہ وہ بھی فرمائش کرتی ہیں آپ سے، عید پہ خواتین کی ایک بڑی فرمائش ہوتی ہے ہمیشہ کہ چاہے وہ چھوٹی عید ہو چاہے وہ بڑی عید ہو، کنزا تو زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ کپڑے چاہیے، جیولری چاہیے، چوڑیاں چاہیے۔ ابھی تو شاید عمر کے حصوں میں گے، لیکن پہلے جب آپ بھی ماشاءاللہ توانائیاں بحال تھے، ابھی بھی آپ ماشاءاللہ خوبصورت دکھتے ہیں اور صحت بھی آپ کی ماشاءاللہ بڑی قابل رشک ہے۔ کچھ وہ بتائیے گا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلتے تھے، کبھی ان کو ان کی فرمائش ہوئی ہو جب آپ نوجوان تھے، جب آپ کی تازہ شادی، کچھ واقعہ ایسا سنائیے۔ یہ کہانی تو ہر گھر کی ہوتی ہے نا، فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، پوری بھی کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال عمر کے تقاضوں کے ساتھ یہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، اتنا وہ نہیں رہتا۔ تو اس کے ساتھ یہ کہ پھر عید الفطر کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کے الگ تقاضے ہوتے ہیں،
تو عید الاضحیٰ میں یعنی قربانی جو ہے وہی ایک تحفہ ہوتا ہے کہ جی آپ اپنی اہلیہ کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں تو ان کے لیے وہ بھی ایک ہدیہ تحفہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے جو شاپنگ اکٹھے کرنے کا ہے نا جی، یہ ہماری پبلک لائف، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی سیاست کی لائف، تو اس میں ذرا محدود ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر جب اس طرح کے جو پبلک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ان کی بیگمات ہمیشہ، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کی سوانح عمری پڑھی تو ہمیشہ ان سے شاکی رہتی ہیں، شکایت کرتی رہتی ہیں. آپ سے بھی تو شکایت کرتی ہوں. بالکل بالکل ہے جی ہاں. وقت نہیں دیتے، یوں تو نہیں ہو عید پہ بھی سکتا کہ غائب جو رہتے ہیں. یہی وقت نہ دینے کا، گھر وقت پہ نہ آنے کا، گھر سے باہر رہنے کا، خاص طور پر اب عمر کے اس حصے میں انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جی اس وقت تو زیادہ ضرورت ہے کہ یعنی زیادہ وقت مل کے گزاریں. لیکن یہ کہ بہرحال ہماری اپنی جماعتی تقاضے، سیاسی تقاضے، قومی تقاضے، اس میں شکایت تو ہوتی ہے. اچھا سر، جب گوشت بن رہا ہوتا ہے اور جب بن رہا ہوتا ہے تو آپ اسپیشل اپنے اسپیشل لوگوں کے لیے اسپیشل والا گوشت سائڈ پہ کرواتے ہیں کہ یہ ان کے گھر جانا ہے تو اس میں بوٹیاں اچھی اچھی ایڈ آن کرنی ہیں اور یہ میرے دوستوں کو یا عزیزوں کو جو بھی آپ کے زیادہ قریب ہیں، ایسے کرتے ہیں یا پھر سب کو ایک جیسا دیتے ہیں؟ ایک تو میری اہلیہ ہی یہ سارا یعنی یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ ایک جیسا، یعنی یہ الگ الگ کا یہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کچھ رکھنا ہے تو اس کو چانپ وغیرہ یا کوئی اور الگ کر لیا، لیکن یہ کہ کسی کی طرف بھیجنا ہے، کسی کو دینا ہے تو وہ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے. اچھا سر، کچھ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، وہ اسپیشل فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا والا گوشت رکھنا. اب دیکھیں نا، بعض لوگ ذرا سوال کو آگے ایک حصہ اور شامل کرتے ہیں، سریوں کے اور پایوں کے یہ بڑا ایک ہوتا ہوگا کہ یار وہ فلاں دوست نے کہا یا فلاں پھپھو نے یا خالہ نے یا بھتیجے نے فرمائش کی ہے کہ آپ کی جو ہے نا یہ پائے تو کم از کم ہماری طرف جانے چاہیے. اچھا، اس طرح کا ماحول بھی تو ہوتا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری عزیز و اقارب سب کے ہاں اپنے ہاں قربانی ہوتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ کہ ایک روایت ہماری اپنے گھروں کی یہ بنی ہوئی ہے کہ عید کے پہلا دن کسی ایک فیملی کے گھر رات کا کھانا، دوسری عید کو دوسرے فیملی میں، تیسری عید کو تیسری، یا عید الفطر میں بھی اسی طرح سے. تو اب مثلاً ہماری جو ہے وہ اگلا دن جو ہے عید سے اگلا دن وہ ہمارے ہم نے بلایا ہوا ہے اپنے سارے عزیز و اقارب کو. تو وہ جو ہوتا ہے جی بھیجنے کا گوشت، اس کے بجائے ایک مل کے کھانے اور مل کے کھلانے کا، تو وہ ایک روایت، وہ ایک روایت ہے. تو اب باربیکیو بنانے میں حصہ لیتے ہیں آپ یا جب پہلے لیتے تھے؟ اب تو نہیں ہو دیکھنے کا حصہ لیتے ہیں، بس کھانے میں لطف لیتے ہیں. اور کیسے بن رہا ہے یہ دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عید کے پکوان بڑے اہتمام کرتی ہیں خاتون خانہ بھی، اور گھروں میں لوگ فرمائش پہ کرتے ہیں. اور آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے قربانی کے گوشت کے حوالے سے اگر بات کی جائے؟ کڑھائی کھاتے ہیں یا کلیجی کھاتے ہیں؟ وہ کیونکہ کلیجی سب کو زیادہ پسند ہوتی ہے. آپ کی اس میں پسندیدہ ڈش کیا ہوتی ہے جو آپ گھر والوں سے یا خاتون خانہ سے فرمائش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا جی قصہ ہے جب کا کہ آتش جمع تھا. یہ جو کلیجیاں اور بھنی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ جو گھی والے، وہ اب کھانے کی استطاعت نہیں ہے یعنی فزیکلی. تو جو نمکین گوشت ہوتا ہے یہ کم اس کے ساتھ بنایا جائے آئل کے ساتھ اور مثالوں کے سے کم ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. پہلے آپ کیا کبھی خوابوں کے شوقین رہے ہیں جب آپ کھا سکتے تھے اور عمر کا تقاضا یا صحت کے معاملات ایسے نہیں تھے؟ تو کیا چیز آپ زیادہ پسند، کوئی کھد، کوئی سری پائے، کوئی اس طرح کی ڈشیں جو لاہوریوں میں تو بڑی مقبول عام ہوتی ہیں، آپ کی اس میں کیا پسند رہی؟ ویسے تو یعنی عام، یہ آپ تو قربانی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں نا، تو عام تو میں کریلے گوشت وغیرہ یہ مجھے اچھے لگتے ہیں. لیکن قربانی کے دن کے لیے پہلے بھی یہی تھا کہ جو ایک گوشت جس کو مسالے کے ساتھ اچھا بنایا جائے یا پھر پلاؤ، مٹن پلاؤ جو ہے وہ کیا جائے
تو اس کو زیادہ پسند. اچھا سر، یہ تو آپ کی فرمائشیں ہوں گی، کبھی جو میم کی طرف سے فرمائش کی گئی ہو کہ آپ کچھ اسپیشل بنا کر ان کو کھلائیں، تو ایسا کبھی واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے ان کے لیے خود بنایا ہو؟ کبھی کوکنگ کی ہو، مطلب آپ کچن میں گئے ہوں، ان کا ہاتھ بٹایا ہو، یا کوئی ایسی خاص ڈش جو آپ بہت اچھی بناتے ہوں اور اس کی فرمائش بھی کی جاتی ہو؟ اچھا، میں ایک تو یہ ہے نا کہ جی یہ ملتی نہیں ہے مہلت اپنی مصروفیات کی وجہ لیکن سے. سب جب آتش جوان تھا تب کا کوئی قصہ سنائیے. میں نے جو ہے نا جی ایک تو جو کوکنگ وغیرہ ہے وہ جیل میں سیکھی تھی. اچھا. جب ہم جیل میں تھے تو وہاں تو سرکاری جو کھانے آتے تھے وہ تو بہت ہی بدمزہ، اور ہمیں چونکہ بی کلاس تھی تو ہمیں راشن ملتا تھا، اور راشن کے ساتھ جو دیتے تھے جسے مشکتی کہتے ہیں، یعنی جنہوں نے بنا کے دینا ہے، وہ بھی قیدی ہی ہوتے تھے، لیکن انہیں بھی کوئی پکانا نہیں آتا تھا، وہ کوئی فوج میں لانگڑی وغیرہ اس ٹائپ کے. تو پھر ہم نے خود بنانا شروع کیا، اور میں نے اس وقت یعنی ہمارے دوست جن کے نام شاید آپ جانتے ہوں، عبدالشکور صاحب جو ہیں الخدمت کے، یہ جیل میں ہمارے ساتھ تھے، یہ پلاؤ بنانے کا تجربہ رکھتے تھے، پھر ان سے وہ سیکھا. ایک ہمارے دوست مسعود کھوکھر صاحب، وہ کریلے گوشت بناتے تھے، انہیں سارے کھانے آتے تھے، چونکہ ان کی بہن نہیں تھی، بھائی وہ تھے تو والدہ کا ہاتھ وہی بٹاتے تھے، اس لیے انہیں کھانوں کا سارا تھا. تو مجھے جو اس کا ہو گیا کہ میں پلاؤ بھی بنا سکتا ہوں. اچھا. اسی طرح سے ایک خاص قسم کا وہ حلوہ ہوتا ہے جس کو مکھڈی حلوہ کہتے ہیں. ہاں، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. ہاں، تو وہ بھی بنا لیتا ہوں. اس پہ تو بہت محنت لگتی ہے، چمچے کو بہت گھمانا پڑتا ہے. میری والدہ بھی بناتی ہیں تو ہاتھوں میں کبھی جو ہے نا وہ اس کے چھالے بھی آ جاتے ہیں. بڑا مشقت طلب کام ہے. اتنی محنت سے تو لوگ نہیں بناتے، یا ہم نے نہیں بنایا، لیکن اس میں محنت واقعی بڑی لگتی ہے. جن علاقوں میں بنتا ہے نا وہاں تو پھر اس کو لیے بالکل سر، آپ کی بات مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں ایک بریک لے لینی چاہیے. ناظرین، بڑی عید کی بڑی خوشیاں بڑے لوگوں کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں اور بڑی بڑی باتیں آپ کے ساتھ بڑی عید پر شیئر کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، بریک سے واپس آتے ہیں.